लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है क्वेश्चन आंसर लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी चल रहा है। साबिका स्ट्रीम की तरह आज की इस स्ट्रीम में भी शेख मोहतरम हमारे सामने हैं। आइए मैं शेख मोहतरम को ऐड करता हूं और शेख मोहतरम का इस्तकबाल करने के बाद आप नाजरीन के सवालात डायरेक्ट शेख मोहतरम के पास पेश किए जाएंगे। तो शेख मोहतरम को ऐड किया जा रहा है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख वक्त देने के लिए। बारकल्लाह फीकुम। जी, तो बिला किसी ताखिर शेख जो है सवालात के सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट हैं शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन भाई ऐड किया जा रहा है, अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल रफ़ा यदैन के मुतालिक है। जी सुनन निसाई की दो हदीस है, हदीस नंबर 1186 और 1185। उसमें से एक हदीस में तो क्लियर है कि अल्लाह के रसूल ने सलाम के वक्त हाथ उठाने से मना किया है, और दूसरे में ये क्लियर नहीं है कि किस वक्त हाथ उठाने के लिए मना किया है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। वो हदीस पढ़ के सुनाइए, हदीस के अल्फाज पढ़ के सुनाइए। हदीस है कि हदीस नंबर 1186 है कि हम लोग अल्लाह के रसूल के पीछे। नंबर नहीं बताइए, नंबर नहीं बताइए, हदीस के अल्फाज पढ़ करके सुनाइए, अरबी अल्फाज, ताकि मैं हदीस को तलाश कर सकूं। अरबी तो नहीं मेरे पास अभी है, मोबाइल में देखना पड़ेगा। आपको अरबी नहीं आती है और तो आप उसको उस हदीस से मसला कैसे मुस्तंबत कर रहे हैं? आप अरबी पढ़ नहीं सकते और आप ये फैसला कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हुक्म दिया, यहाँ मना फरमाया। तो देखिए, अरबी आपको पढ़नी नहीं आती है, समझ में नहीं आती, इसलिए डायरेक्ट आप मसले के बारे में सवाल कीजिए कि क्या इस मसले में क्या हुक्म है शरीयत का। अब ये हदीस से मसला मुस्तंबत करना, उसका हुक्म बयान करना उलमा का काम है। आप अरबी पढ़ नहीं सकते और आप कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा है। शेख इन्होंने जो आपको जानना क्या है? आपको जानना क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर रफुल यदैन तकबीर तहरीमा के वक्त करना है, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, और रुकू में जाते वक्त करना है, रुकू से उठते वक्त करना है, और तशहुद अव्वल से उठते वक्त करना है। ये जो है इन जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफुल यदैन करना साबित है, इन्हीं जगहों पर रफुल यदैन करेंगे। बाकी जो इख्तिलाफ है अहनाफ के साथ, वो इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, सही अदिल्ला की रोशनी में यही राजे है जो अभी आपको बताया गया। मैं इख्तिलाफ के बारे में ही सवाल कर रहा हूँ कि जैसे कि जिनका ये मानना है कि आप एक ऐसे आम आदमी हैं, एक ऐसे आम आदमी होना कोई ऐब की बात नहीं है, जो हदीस को पढ़ भी नहीं सकता, और आप उलमा के दरमियान इस इल्मी मसले को लेकर के जो इख्तिलाफ हुआ है उसके बारे में आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। आप सवाल कीजिए। तो सही गलत पता कैसे चलेगा? क्या आप अदिल्ला के दरमियान फर्क कर सकते हैं? हदीस सही है या हदीस ज़ईफ है, उसके अंदर क्या इल्लत है, क्या ये फर्क कर सकते हैं आप? हम नहीं कर सकते, इन्हीं से पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए आप राजे पूछिए कि सही बात क्या है इसमें। अगर आप जिससे बात कर रहे हैं, अगर आपको उस पर एतमाद है तो आप उससे पूछिए कि इस बारे में सही राय क्या है। बाकी आपके अंदर जब ये इल्म नहीं है कि आप सही और गलत के दरमियान तमीज कर सकते हैं, तो आपका काम है पूछना। हाँ, तो जैसे कि कहने वाले तो बहुत कुछ को सही कहते हैं, रफ़ा यदैन करना भी सही कहते हैं कहने वाले, और जो तो नहीं करना भी सही कहते हैं। तो मेरा सवाल, मुझे मालूम है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है वो,
لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک عام آدمی کی حیثیت سے کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان ادلہ کے درمیان آپ تفریق کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم کیا کریں؟ ہم یہ سنیے بھائی، میں ایک ہندوستان کا جو ماحول ہے، یہاں عام آدمیوں کا جو ماحول بنا دیا گیا ہے، مجھے اس جرات پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو حدیث کو پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ آ کر کے علمی مسئلوں میں مناقشہ کرنا چاہتا ہے اور وہ ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہے۔ بھائی یہ مسئلہ علماء احناف کے بھی کئی بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ رفع الیدین والی حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے یہاں تقلید کا مسئلہ ہے اس لیے وہ اس پر عمل کریں گے، ورنہ اس کا اعتراف ان کے بھی علماء کرتے ہیں کہ اس حدیث کا کوئی بھی جواب نہیں ہے رفع الیدین والی۔ تو آپ کا کام ہے، دیکھیے بھائی، آپ جس عالم کو معتبر سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح بات بتاتا ہے، اس کی عادت ہے کتاب و سنت کے جو ہے مطابق بات کرنا، آپ اس سے سوال پوچھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ آپ مناقشہ نہیں کر پائیں گے، آپ سے بات کر کے ٹائم آپ کا بھی ضائع ہوگا، ہمارا بھی ضائع ہوگا۔ ہم اتنا ہی بس جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہے کہ کس وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، تو وہ الفاظ بتائیے نا، تاکہ وہ حدیث میں تلاش کر کے آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ عربی نہیں، ترجمہ یاد ہے۔ بھائی ترجمے سے دین نہیں سمجھا جاتا ہے، عربی سے سمجھا جاتا ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں اور آپ اس میں گھس کر کے مناقشہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ جب تک کوئی بھی آدمی اس اسٹریم میں کوئی بھی اگر کسی علمی مسئلے میں مناقشہ کرنا چاہتا ہے یا ادلہ کی صحت اور ان کے ضعف کے بارے میں اس کو گفتگو کرنی ہے، تو کم سے کم اس کی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ عربی سمجھ سکے، ورنہ وہ آئے اور مسئلے کے بارے میں راجح حکم پوچھ کر کے اس کا حکم معلوم کرے اور جائے، تاکہ ہمارا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ بھئی ایک عام آدمی کو حدیث کے علل کے بارے میں کیا اس کو سمجھا، وہ کیا سمجھے گا؟ جی سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بہن نے آپ سے پردے کے ریلیٹڈ سوال پوچھا تھا کہ کس ایج تک مطلب پردہ کرنا واجب ہے، تو آپ نے بتایا تھا کہ پوری زندگی پردہ کریں گے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو شیخ میرا یہ سوال تھا کہ سورہ نور میں جو ایک آیت ہے، آیت نمبر 60، اس میں اس طرح سے ذکر ہے کہ مطلب کوئی اولڈ ایج ہو گیا ہو آدمی یا عورت، اور اس کے اندر وہ لذت جو اٹریکشن ہوتا ہے اس طریقے سے، مطلب میں نے ترجمہ پڑھا تھا، تو وہ اگر پردہ نہیں کرے گی تو چلے گا، لیکن وہ پردہ کرتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سے وضاحت کریں۔ وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ نور کی آیت ہے، حالانکہ آپ کو آیت پڑھ کے خود سنانا چاہیے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اتنی گہرائی میں جانے کا کہ وہ جرات رکھتا ہے تو اس کو شریعت کے نصوص پڑھنے کم سے کم آنے چاہیے۔ دیکھیے قرآن کی وہ آیت ہے، وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ اس آیت کے اندر وہ عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اس طرح کے خواہشات ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، ان کو اجازت دیا ہے شریعت نے کہ وہ اپنے کپڑے اتار سکتی ہیں۔ کپڑے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے اتارنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بے پردہ ہو سکتی ہیں؟ آگے دیکھیے، غیر متبرجات بزینہ، اپنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہیں۔ جیسے عورت اوپر سے جو نقاب پہنتی ہے، برقع پہنتی ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے پہننے کا رواج ہے، تو ان عورتوں کو اوپر کا اپنا جو نقاب ہے اسے اتارنے کی اجازت ہے،
لیکن اگر وہ زیب و زینت کیے ہوئے ہیں تو اس کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے ان عورتوں کو بھی. تو یہ اس کا اصل حکم ہے. اس کے بعد بھی اگر ان عورتوں سے بھی کسی کو کسی موقع پر فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو تو اس بنیاد پر انہیں بھی منع کر دیا جائے گا. تو جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اوپر سے جو انہوں نے کپڑا ڈال رکھا ہے چادر یا عبایا یا اس طرح کی چیز اسے اتارنے کی انہیں اجازت ہے بشرطے کی زینت کا وہ اظہار نہ کریں. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کو پردہ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس آیت میں انہیں پردے سے مستثنا قرار دیا گیا ہے تو یہ غلط ہے. انہیں بھی پردہ کرنا ہے. انہیں اتنی اجازت ہے کہ چادر عبایا وغیرہ جو انہوں نے اوپر سے ڈال رکھا ہے اسے اتار سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر سے الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک. السلام علیکم. اور اگلے گیسٹ ہیں نصرت جہاں. نصرت جہاں کو ایڈ کیا جا رہا ہے, وہ آ کے سوال کریں اپنا. جی بہن نصرت جہاں اپنا مائک انمیوٹ کریں اور شیخ سے اپنا سوال کریں. ان کے بعد میں موقع دیتا ہوں عابد علی. عابد علی وہ اپنا شیخ سے سوال کریں گے. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, اگر قرآن اور حدیث کی جو اوراق جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں ان کو کیسے یہ کریں گے, مطلب کیا اس کو قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے یا پانی میں بہا دینا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے شیخ؟ دیکھیے قرآن کے اوراق اگر اتنے بوسیدہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ ناقابل استعمال ہیں, یا مان لیجیے کوئی قرآن کا نسخہ ہے اس کے بعض اوراق پھٹ کے ضائع ہو چکے ہیں. ظاہر ہے اگر بعض اوراق ضائع ہو جائیں گے تو مصحف کے اندر وہ اوراق کم ہو گئے, اب اس کو پڑھنا رکھنا یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کے کئی طریقے ہیں, اس کو ضائع کرنے کے کئی طریقے ہیں جس میں کہ احترام بھی برقرار رہے, بے احترامی نہ ہونے پائے اور وہ ضائع بھی ہو جائے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اسے جلا دیا جائے. اسے جلا دیا جائے کیونکہ ورقہ جب جل جاتا ہے تو اس میں جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ حروف بھی مٹ جاتے ہیں, وہ راکھ بن جاتا ہے. تو اسے جلا دیا جائے. راکھ کو کہیں بھی پھینک سکتے ہیں, اگر دفنانا چاہیں تو دفنا بھی سکتے ہیں, اور اگر کہیں پھینکنا چاہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے, وہ بدل چکا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے جو اوراق ہیں مصحف کے قرآن کے اسے کہیں پر ایسی جگہ پر دفنا دیا جائے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو. زمین پر میں دفنا دیں گے تو کچھ دنوں کے بعد وہ اوراق سڑ گل کے ختم ہو جائیں گے, تو انہیں دفنایا بھی جا سکتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے جو کہ اس زمانے میں وہ کارگر نہیں ہوگا شاید, کہ اسے ان اوراق کو دھل دیا جائے. پہلے کے زمانے میں قرآن جب لکھتے تھے لوگ تو سیاہی سے لکھتے تھے, قلم اور سیاہی سے. تو وہ جو سیاہی سے لکھتے تھے اگر اسے پانی میں ڈالا جاتا تھا تو سیاہی اس کی دھل جاتی تھی, ورقہ سفید ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے زمانے میں وہ چھپائی اس کی ہوتی ہے, تو چھپائی کو دھلا نہیں جا سکتا, اسے دھلنے سے بھی وہ صاف نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس ایسا قرآن ہے جو دھلنے سے صاف ہو سکتا ہے تو اسے دھلا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں میرے علم کی حد تک جو قرآن مروج ہے ہمارے یہاں جو طریقہ وہ چھپائی والا قرآن ہوتا ہے تو اسے دھلا نہیں جا سکتا ہے. لہٰذا اس طریقے پر عمل کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے. لہٰذا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے جلا دیا جائے. راکھ ہونے کے بعد وہ ورقہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اس پہ جو لکھا ہوا ہے جو تحریر ہے وہ تحریر بھی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح سے اس کو ضائع کر دیا جائے. لیکن اگر مصحف بوسیدہ تو ہو گیا ہے لیکن اس کی اصلاح کر کے بائنڈنگ وغیرہ کر کے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کی اصلاح کر کے اسے پڑھنے اور استعمال کرنے کے قابل بنا لینا چاہیے. خود پڑھیں آپ, کسی مسجد میں رکھ دیں یا کسی کو دے دیں, کیونکہ جو مال جو چیز قابل استعمال ہو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز جو فائدے مند ہو قابل استعمال ہو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نقصان کرنا کسی فائدے مند چیز کو ضائع کر دینا یہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے.
تو اگر وہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اس کو تو بنا کر کے استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اسے جلا کر کے یا دفنا کر کے اس طرح سے اسے ضائع کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ بھائی کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو اگلے گیسٹ ہیں عبد الرحمن، ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے، اپنے شیخ سے سوال کریں۔ عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تکبیر کے تعلق سے تھا جو عیدین میں پڑھی جاتی ہے۔ شیخ جہاں تک میں سنا کہ یہ عیدگاہ کو جاتے وقت آتے وقت تکبیر پڑھنا ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد عیدگاہ میں رک کے ادھر مائک میں ایک آدمی تکبیر پڑھتا ہے، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں تو صحیح راستہ ہے؟ وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، عیدین میں تکبیر کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی تکبیر پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجموعہ بنا کر کے اجتماعی شکل میں تکبیر پڑھیں گے، ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے باقی لوگ اس کے پیچھے اجتماعی شکل میں دہرا رہے ہیں، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی تکبیر پڑھے گا۔ مردوں کے بارے میں آیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں گے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پکارتے تھے تاکہ ان کی تکبیر سن کر کے لوگوں کو بھی تکبیر کہنا یاد آ جائے کہ ہمیں تکبیر کہنا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم کوئی عمل نیک عمل کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ہماری بھی اس میں رغبت ہوتی ہے، اگر ہم اس وقت غافل ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو اس مقصد سے صحابہ کرام بازار میں نکل کر کے بلند آواز میں تکبیر کہتے تھے تاکہ لوگ بھی تکبیر کہیں۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے یہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ آگے وہ تکبیر کہتے تھے، ان کے پیچھے لوگ اجتماعی شکل میں تکبیر کہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ان کا مقصد ہوتا تھا اسلام کا یہ جو شعیرہ ہے اس کا اظہار کیا جائے اور اسے سن کر کے لوگ بھی ان کی اتباع کریں، نہ کہ اس سے اجتماعی شکل میں تکبیر کہنا مراد ہے۔ لہٰذا اجتماعی شکل میں تکبیر نہیں کہیں گے، ہر آدمی اپنی اپنی تکبیر کہے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ جی شیخ اور شیخ میں وہ بولنا تھا کہ مائک میں صرف ایک آدمی پڑھتا ہے، باقی سب خاموش رہتے، اس کے پیچھے سے دوہراتے نہیں ہیں، تو کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں، اگر مائک میں دیکھیے، مائک میں اس لیے پڑھا جا رہا ہے جس لیے صحابہ کرام بازار میں نکل کر کے بلند آواز سے پڑھتے تھے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مائک میں پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مائک کی آواز دور تک جا رہی ہے، جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ آواز سن کر کے ان کو بھی وہ چیز یاد آ جائے گی اور وہ بھی تکبیر پکاریں گے۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ بلند آواز سے پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے، دوسروں تک اپنی آواز کو پہنچانا۔ ارے بھائی یہ عبد آپ الرحمن بند بھائی کریے مائک مائک۔ بند کر دیجیے۔ اچھا شیخ جی کمپلیٹ ہوا آپ کا جواب۔ جی شیخ، جزاک اللہ شیخ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ شیخ ہم نے دیکھا سعودی عرب میں الحمدللہ اس چیز کا بڑا اہتمام ہے کہ حج کے ایام میں وہ اسٹیشن ہو، چاہے بلٹ ٹرین کا ہو یا میٹرو یا اسی طرح سے کیا کہ ایئرپورٹ ہے، تو 10 دن الحمدللہ وہاں پر جو مائک سسٹم اس میں صرف تکبیرات کا ہی جو ہے ورد ہوتا ہے۔ تو ایک جو زائر ہوتا ہے، معتمر یا حاجی ہوتے ہیں، ان کو چیز یاد رہتی ہے تو برابر پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے شیخ، اس میں ایک اصولی اور علمی نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکم ہے شریعت کا اور اس حکم کی علت ہمیں معلوم ہے تو جہاں جہاں پہ وہ علت پائی جائے گی وہاں پر وہ حکم پایا جائے گا۔ اب جیسے کہ میں نے بیان کیا ابھی کہ بعض صحابہ کرام سے، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، وہ بازاروں میں نکل کر کے تکبیر پڑھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا بازار میں تکبیر پڑھنے کا؟ ان کا مقصد ہوتا تھا اسلام کا یہ جو عظیم شعیرہ ہے تکبیر کہنے کا، اس کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب بازار میں ہم تکبیر کہیں گے اور آواز لوگوں تک پہنچے گی تو جو لوگ غافل ہیں اس سے انہیں بھی یاد آئے گی وہ چیز اور وہ بھی تکبیر پکاریں گے۔ تو دوسروں تک آواز پہنچانے کا یہ مقصد ہے، یہ اس کی علت ہو گئی۔
اب اگر مائک سے کوئی تکبیر کہتا ہے تو مائک سے تکبیر کہنے کا مقصد بھی آواز کو پہنچانا ہے لوگوں تک، تاکہ ایک تو اس شعیرے کا اظہار ہو، دوسرا یہ آواز دوسروں تک پہنچے اور ان کے اندر بھی رغبت پیدا ہو اور وہ بھی تکبیر پکاریں۔ تو لہٰذا یہ علت مائک سے تکبیر کہنے میں پائی جاتی ہے، لیکن اجتماعی جو تکبیر کا سسٹم کچھ لوگوں نے ایجاد کیا ہے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اجتماعی تکبیر کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اگلے گیسٹ ہیں عارف، ویٹ کیا جا رہا ہے، اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے جو بالغ ہو گیا ہے، 30-35 سال ہو گیا ہے، تو وہ اگر اپنے باپ کے پیسے سے جو فرض حج اور عمرہ ہے کرتا ہے، کیا وہ ایکسیپٹڈ ہوگا یا پھر اپنے کمائی سے ہی جانا ہوگا حج اور عمرہ جو فرض ہے؟ دیکھیے، ایک باپ کے اوپر اپنے بچوں کا خرچہ اٹھانا اس وقت تک واجب ہے، خرچہ سے مراد جو بنیادی خرچہ ہے جس کو ہم نفقہ بولتے ہیں، اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کی بلوغت تک، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی شادی تک۔ لڑکی کا خرچہ بلوغت کے بعد بھی اٹھانا واجب ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ چلی جائے، اور لڑکے کا خرچہ اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ لڑکا بالغ نہ ہو جائے۔ اب بالغ ہو جانے کے بعد لڑکے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود کمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے صحت اور تندرستی دیا ہے تو وہ خود کمائے۔ اب لڑکا خود کما کر کے اپنا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کئی دفعہ انسان فیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بزنس کر رہا ہے، فیل ہو گیا، نہیں کما پا رہا ہے۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن اتنی کمائی نہیں کر پا رہا ہے جس سے کہ اپنا وہ خرچہ مکمل کر سکے۔ تو جتنا اس کے یہاں کمی ہے خرچے میں، وہ کمی اس کا باپ پورا کرے گا۔ یعنی اولاً اور ابتداءً اس کے باپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹا اپنا خرچہ خود پورا کرے گا۔ لیکن اگر وہ بیٹا فقیر ہے، اپنا خرچہ نہیں پورا کر پا رہا ہے کما کر کے، تب پھر اس کا باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے حج کے بارے میں پوچھا، تو دیکھیے حج کرنا انسان کی زندگی کا بنیادی خرچہ نہیں ہے۔ مان لیجئے بیٹا اگر غریب بھی ہے، فقیر مسکین ہے، تو ایسی صورت میں باپ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو حج یا عمرہ کرائے۔ حج اور عمرہ کرنے کے لیے انسان کا خود صاحب استطاعت ہونا یہ شرط ہے۔ حج اور عمرہ واجب ہونے کے لیے انسان کا خود صاحب استطاعت ہونا شرط ہے۔ دوسرے کے اوپر واجب نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کو حج اور عمرہ کرائے۔ تو اگر باپ اپنے بیٹے کو حج عمرہ کراتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، باپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو حج اور عمرہ کرائے۔ شیخ اگر باپ خوشی سے لے جانا چاہے تو میں نے آخری جملہ کیا کہا؟ یہی بات تو میں نے بتایا کہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کسی ایسے فرد کو جس کا جس کو حج عمرہ کرانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اگر وہ کروا رہا ہے تو یہ احسان ہے، نیکی ہے، ایک عبادت میں اس کی مدد کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ ہم نے جو نفی کی ہے وہ وجوب کی نفی کی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اور ایک چھوٹا سا سوال ہے، بہت سارے لوگ سجدے کی حالت میں سکون کے لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں، کیا وہ درست ہے یا پھر نہیں ہے؟ تو سجدے کی حالت میں کہاں پر آنکھ ہمیں رکھنا چاہیے، نظر کہاں پر ہونا چاہیے؟ نماز کی حالت میں چاہے آپ کھڑے ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، تشہد میں ہوں، تمام حالتوں میں آنکھ کو کھلا رکھنا ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آنکھ کو بند کرنا یہ مکروہ ہے۔ نماز پڑھنے کی حالت میں آنکھ کو بند کرنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ آنکھ کھول کر کے پڑھے گا تو اسے ڈسٹرب ہوگا، آس پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو یہاں پر اجازت ہے اسے، لیکن عام حکم نہیں ہے۔ یہ عام حکم نہیں ہے کہ نماز میں آنکھ بند کر کے اسے عبادت کرنی ہے۔ آنکھ کھول کر کے عبادت کرنی ہے نماز کی کسی بھی حالت کے اندر وہ ہو۔ آپ نے پوچھا سجدے میں نگاہ کو کہاں رکھے گا، تو سجدے میں جب آپ پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے ہیں
تو کیا نیچے نگاہ رکھنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بچتا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ نیچے ہی دیکھ سکتے ہیں. بھائی آپ کی آنکھ اور زمین کے درمیان چند انچ کا فاصلہ ہوتا ہے, آپ اور کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نیچے ہی دیکھیں گے. جی جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ فیک. اگلے گیسٹ ہیں مبارک عالم. مبارک عالم بھائی اپنا سوال کریں. جی مائک انمیوٹ کر لیجئے. مبارک عالم. اگلے گیسٹ جو ان کے علاوہ ہیں وہ ثاقب, ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے, اپنا سوال کریں شیخ. اسی طرح سے اگلے گیسٹ عرفان کو میں ایڈ کرتا ہوں, وہ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مسجد میں چندے کے لیے مسافر آتے ہیں اور پھر وہ نماز کے بعد فوراً 2 یا 3 منٹ کے بعد وہ اپنا اعلان شروع کر دیتے ہیں, اور جو بندے پیچھے سے دیر سے آئے ہوئے وہ اپنی نماز پوری کرتے ہیں, تو ان میں بہت دقت ہوتی ہے. کیسے کہ صحیح ہے کہ ان کی نماز بہت خراب ہو جاتی ہے؟ اس میں 2 مسئلہ ہے آپ کے سوال میں بھائی, اور دونوں کو آپ سمجھیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسجد کے اندر چندے کا اعلان کرنا جائز ہے یا نہیں, کیونکہ کئی لوگوں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کے اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے مسجد کے اندر خرید و فروخت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس طرح سے اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے تو کیا چندے کا اعلان کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے اندر کسی بھی ایسی چیز کا اعلان جس کا تعلق عبادت سے ہے, مسجد کی مصلحت سے ہے, نماز سے ہے, صدقہ و خیرات سے, یعنی عبادت سے ہے, طاعات سے ہے, ایسی چیز کا اعلان کرنا جائز ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کسی صحابی کو چندہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر اعلان کیا کہ ان کے اوپر صدقہ کرو. تو اگر کسی عبادت, کسی اطاعت, خاص طور سے مسجد وغیرہ کی کسی مصلحت کے لیے کوئی اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے. جس اعلان سے منع کیا گیا ہے اس اعلان کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے. جو خالص دنیاوی معاملات ہیں ان کا وہ معاملات مسجد کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اگر اس کا تعلق عبادات سے ہے, خصوصاً مسجد کی مصلحت سے, نماز کی مصلحت سے, تو وہ اعلان کیا جا سکتا ہے. لہٰذا کسی مسجد میں کسی مدرسے کے لیے چندے کا اعلان یا کسی مسجد بنانے کے لیے چندے کا اعلان, کسی غریب مسکین کی مدد کرنے کے لیے چندے کا اعلان, یہ جائز ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض حضرات, اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے, جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں, دوسرا سلام جیسے ہی انہوں نے پھیرا فوراً کھڑے ہو کر کے وہ اعلان شروع کر دیتے ہیں اور 2-3 منٹ کی وہ تقریر کر ڈالتے ہیں. فلاں جگہ سے چندہ کرنے آئے ہیں, فلاں مسجد ہے, فلاں مدرسہ ہے, ایسا جو ہے چندہ دیجیے. اب اس میں پہلی بات تو نماز کے فوراً بعد جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں لوگ, انہیں ڈسٹرب ہوتا ہے. آدمی ذکر و اذکار پر دھیان دے کہ وہ جو اعلان ہو رہا ہے اس پر دھیان دے, تو اس میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. دوسری بات, اگر مسجد میں کچھ لوگ مسبوق ہیں, دیر سے آئے ہیں, ان کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں, ان کا ذہن بالکل بھٹک جاتا ہے اس اعلان کو سن کر کے, تو یہ انتہائی غیر مناسب ہے. انہیں اگر اعلان کرنا ہے تھوڑا سا 2-4 منٹ انتظار کر لیں, لوگ ذکر و اذکار سے فارغ ہو جائیں, جو لوگ مسبوق ہیں اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد وہ اعلان کریں. اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ اعلان نہ کرے, مسجد کے دروازے پر اس طرح کا کوئی انتظام ہو مسجد کی طرف سے جہاں سے لوگوں کو یہ اطلاع مل جائے کہ اس وقت کوئی آیا ہوا ہے چندہ جمع کرنے, تو اس طرح سے لوگ وہاں پر چندہ اکٹھا کر دیں. بہرحال کوئی بھی اس کا بہترین طریقہ ایسا نکالنا چاہیے کہ جس سے نمازیوں کو ڈسٹرب نہ ہو, یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. جی عرفان بھائی, امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اگلے گیسٹ ہیں ابو عدنان، ان کو ایڈ کیا جا رہا ہے، اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال ہے کہ ہم لوگ 5 بھائی ہیں، تو ہمارے والد کے گھر میں ہم لوگ رہتے تھے 5 بھائی، تبھی ہمارے والد نے 3 بھائی کو الگ زمین دے دیا، تو انہوں نے تینوں نے گھر بنا لیا، اور ہمیں 2 بھائیوں کو وہ گھر دے رہے ہیں بنانے کے لیے، تو گھر ڈیمیج بھی ہو گیا ہے، تو اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اپنی اس گھر میں میرے بہنیں بھی 3 ہیں، اپنی زندگی میرے والد کو زندگی میں ان گھر کا حصہ جو بنتا ہے دینا پڑے گا، یا میرے والد کے فوت ہونے کے بعد حصہ بنے گا میرے بھائی بہنوں کا اس پرانے گھر میں؟ سوال کا مکمل طور سے میں نہیں سنا ہوں، لیکن جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے کچھ بھائیوں کو کچھ دیا ہے، کچھ دوسرے بھائیوں کو کچھ دیا ہے۔ تو اس میں آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں جو کئی بار بتائی جا چکی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کچھ ہدیہ کچھ ہبہ کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے تمام بچوں کو، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، سب کو برابر برابر دے۔ جو ان کا بنیادی نان و نفقہ ہے زندگی کا، اس کے آگے اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو سب کو برابر برابر دے، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، زمین جائیداد کا مسئلہ ہو، روپے پیسے کا مسئلہ ہو، گاڑی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز جو اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، سارے بچوں کو برابر برابر دے، کسی کو کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ کم زیادہ دینے کی جواز کی ایک صورت ہے، وہ یہ کہ جسے کم مل رہا ہے وہ مکمل طور سے راضی ہو، اپنی خوشی سے وہ اجازت دے کہ میرے بھائی کو آپ دے دیجئے، مجھے مت دیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یا میرے بھائی کو بہن کو آپ زیادہ دے دیجئے، مجھے کم دیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے راضی ہے تب تو کم زیادہ دیا جا سکتا ہے، یا کسی کو دے کر کسی کو محروم رکھا جا سکتا ہے اگر سارے لوگ راضی ہیں تو، ورنہ بچوں کے درمیان برابر برابر ہدیہ یا ہبہ کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ لیجئے کہ آپ کے والد نے اپنے کس بیٹے کو کتنا دیا ہے، کم زیادہ دیا ہے یا برابر دیا ہے۔ بہرحال زندگی میں جو بھی دیں گے برابر ہونا چاہیے۔ شیخ معذرت چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد جو گھر تھا تو اس میں ہم لوگ 5 بھائی اکٹھے رہتے تھے، تو 3 بھائی اپنا الگ گھر بنا لیے، ابھی ہم لوگ اس گھر میں 2 بھائی رہیں گے، تو میں پوچھنا یہ ہے کہ اس پرانے گھر میں ہمیں 3 بھائیوں اور 2 بہنوں کا حصہ ہمیں دینا پڑے گا ابھی والد زندگی میں، یا والد کے فوت ہونے کے بعد جو پرانا گھر ہے؟ آپ کے بھائیوں نے جو گھر بنا لیا الگ، کیا انہوں نے اپنی کمائی سے بنایا یا آپ کے والد صاحب نے بنا کر دیا؟ زمین میرے والد صاحب کا ہے، وہ اپنے کمائی سے بنا ہے، اپنے کمائی سے بنا ہے۔ زمین دیا آپ کے والد نے؟ جی۔ تو کیا وہ زمین سب کو دیا انہوں نے؟ تو جو پرانا گھر ہے اس میں ہمیں 2 بھائیوں کو دیا ہے۔ سوال کا جواب دیجئے، کیا زمین جو 2 بیٹوں کو انہوں نے دیا گھر بنانے کے لیے، اسی مقدار میں زمین دوسرے بچوں کو بھی دیا، بیٹے بیٹیوں کو، سب کو؟ بیٹیوں کو تو نہیں دیا ہے، 3 بھائیوں کو دے دیا جو پرانا گھر تھا۔ جی۔ اگر میرا کہنا مطلب میں اس سوال کا صرف جواب نہیں دوں گا جو آپ پوچھ رہے ہیں، اس سوال کے اندر جتنے سوال ہیں میں سب کا جواب دوں گا۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ صرف اسی کا جواب لے کر جائیں۔ اگر انہوں نے اپنے کسی بچے کو زمین دیا ہے گھر بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ سارے بچوں کو اتنی ہی زمین دیں، ٹھیک ہے؟ بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ جائیداد، وہ زمین واپس ہو جائے گی، وہ ہبہ صحیح نہیں ہوگا۔ باقی جو ان کی اپنی جائیداد بچتی ہے دینے کے بعد، اس جائیداد میں بیٹے اور بیٹیوں کا اور تمام ورثہ کا حصہ ان کی وفات کے بعد بنے گا، ان کی زندگی میں نہیں بنے گا، ان کی وفات کے بعد بنے گا۔ بالکل سمپل سا آپ کا مسئلہ، بہت سیدھا سادہ سا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں جو بھی دے رہے ہیں تمام بچوں کو دیں، جو بچے گا اس میں سارے لوگوں کا حصہ ان کی وفات کے بعد بنے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب جو گھر ہے، جو جتنا اس کی قیمت بنے گی، ہمیں 2 بھائیوں کو ادا کرنا پڑے گا اور سب بھائی بہنوں تقسیم ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے بیٹیوں کو زمین نہیں دیا ہے اور بیٹوں کو دیا ہے گھر بنانے کے لیے تو یہ غلط ہے، حرام ہے۔ وہ زمین واپس لے لیں یا تو بیٹیوں کو بھی اسی کے برابر زمین دیں۔
اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا. پہلے تو یہ کام کریں کہ بیٹیوں کو اتنی ہی زمین دیں جتنا بیٹوں کو دیے ہیں, یا تو بیٹیوں کو دیں اتنی زمین, یا تو بیٹوں کو دی ہوئی زمین کو واپس لے لیں. پہلا کام یہ کریں. دوسرے بعد میں یہ نمبر آئے گا کہ اب ان کا جو گھر ہے یا جو بھی جائیداد ہے وہ بچوں کے درمیان کب تقسیم ہوگا, وہ ان کی وفات کے بعد اس میں سب کا حصہ بنے گا. تو شیخ اتنا ہی مقدار کے برابر ہم 3 بھائیوں جتنا دیے ہیں اتنا ہی مقدار کے برابر وہ زمین ہے, پرانا گھر ہے, ہم 2 بھائی اس میں رہیں گے. ہمیں 2 بھائی دے دیا, ہمارے 5 بھائی دے دیا, دے دیے. اچھا ٹھیک ہے. اور بیٹیوں کو اب میں ان کو بولوں گا ان کو دینے کے لیے, وہ دیں گے یا نہیں دیں گے, مرضی ہے, میں ان کو بتا دوں گا. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہمارے یہاں سنیے نہیں ایسے نہیں چلتا نا, ایسے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو دیے ہیں تو جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے. اب بہنوں کو نہیں مل رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھائی لوگ کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. اگر بہنوں کو نہیں دے رہے ہیں ہمیں چاہیے, کیونکہ آپ کے لیے لینا جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ دے رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے لینا کیسے جائز ہوگا اس حرام کام میں تعاون کرنا. تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ منع کر دیں کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے, یا تو اسی کو ایسے تقسیم کر دیں جو ہمیں دے رہے ہیں, اس کو ایسے تقسیم کریں جس میں بہنوں کو بھی ہمارے برابر ملے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جہاں یہ مسئلہ ہے تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے دینا ہے, انہوں نے دیا, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے لینا جائز ہی نہیں ہے, آپ اس کو واپس کر دیں. یا تو پھر اپنی بہنوں کے بارے میں کہیں کہ ان کو بھی دیں, تبھی پھر بعد کا مسئلہ بعد میں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس مسئلے کا میں آپ کا فائدہ ہے تو آپ کہیں کہ بھائی انہوں نے دیا ہمیں, ہم نے لے لیا. اب بعد والے مسئلے کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ حل کیجیے. جی ضرور, انشاءاللہ میں ضرور اپنے والد کو بولوں گا. تو شیخ میرے بس آپ کو جو ملا ہے اگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ بھائی لوگوں پر واجب ہے کہ اسے واپس کر دیں, یا تو جو بھائی لوگوں کو ملا ہے اسی کو اکٹھا کر کے اسی کے برابر بہنوں کو بھی دیں. آپ بھائی لوگوں کی ذمہ داری ہے. جی تو میرے والد جو پرانا گھر ہے اس میں سب بھائی بہنوں حصہ بنا. یہ میرا پوچھنے کا سوال ہے, جو پرانا گھر ہے جس میں پہلے ہم 5 بھائی اسی میں رہتے تھے, 3 بھائی نکل گئے, اب ہم 2 بھائی اس میں رہیں گے. جب ان کی وفات ہو جائے گی تب اس میں سب کا حصہ بنے گا جتنے بھی یہی میرے کہنے کا مقصد ہے. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. پہلا مسئلہ پہلے حل کیجیے گا. جو پہلا مسئلہ ہے وہ پہلے حل کیجیے گا, یہ مسئلہ بعد میں حل کیجیے گا. جی ہمارے یہاں شیخ تو یہ مطلب کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ بیٹیوں کو دینا چاہیے. میں اپنے والد کو بولا تھا. سنیے, آپ آئے, آپ نے پوچھا, اب آپ کو علم ہو گیا. جی تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ غلط دیا گیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کو واپس کیجیے. اپنے والد کو بتائیے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ہم کو آپ جو دیے ہیں. اگر میرے بہنیں اگر راضی ہو جاتی ہے تب, اگر ہم کو نہیں چاہیے اور وہ بولتی ہیں ہمیں نہیں چاہیے, بغیر کسی دباؤ کے راضی ہو جائیں تو جائز ہے. لیکن اگر اس لیے راضی ہو جائیں کہ بھائی اگر ہم نے لے لیا تو بھائی لوگ رشتہ توڑ لیں گے, بھائی لوگ ناراض ہو جائیں گے, ان کو خراب لگ جائے گا, اگر اس طرح راضی ہو رہے ہیں تو اس کو راضی ہونا نہیں بولتے ہیں. راضی ہونے کا بلکہ اس مسئلے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ان کو دے دیجئے, ان کے نام سے رجسٹریشن کرا دیجئے, اس کے بعد اگر بہنوں کی رضامندی ہے آپ کو واپس کر دیں, تب ہم مانیں گے کہ ہاں وہ راضی ہیں. کسی کو دینے کے بعد آپ دے دیجئے. اب اگر آپ کہتے ہو کہ بہنیں بہت خیر خواہ ہیں, اس کے بعد وہ 2-4 سال کے بعد آپ کو واپس کر دیں, تب میں سمجھوں گا کہ وہ راضی ہیں. ورنہ جو ماحول بناتے ہیں گھروں میں بھائی لوگ, بہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لیا تو اب ہمارا رشتہ میکے سے ختم, تو کیوں لیں گے. تو یہ رضامندی نہیں ہوتی ہے, ہیلا ہوتا ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے سب کچھ. نہیں, میں تو اپنے بہنوں کو بول دیا کہ تمہارا حصہ بنتا ہے, تم مانگو, تم لے سکتی ہو. میں اپنے بہنوں کو علم دیتا ہوں, بتاتا ہوں سب کو. جی جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, شکریہ. اگلے گیسٹ ہے ابو عدنان بھائی, ان کو ایڈ کیا جا رہا. جی ان کے علاوہ محمد فیصل, وہ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ میری وائف نے کچھ ٹائم پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا. وہ سوال اس تعلق سے تھا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور ہم اگر روتے ہیں اس کے مرنے پہ, تو کیا
उस मुर्दे को उसका अजाब होता है। तो मैंने इसके ताल्लुक से कुछ पढ़ा था, तो मैंने अपनी वाइफ को बताई थी ये चीज, तो उन्होंने आपसे ये चीज की क्लैरिटी ली थी कि ये चीज सही है या नहीं है। तो मैंने दोबारा से जाके तो वो आपको चीज जब क्या चेक पता चला करी तो मेरे जवाब से क्या पता चला था वो बताया आप, मैंने क्या जवाब दिया था उस वक्त? सर आपके जवाब से ये पता लगा था कि जैसे रोना तो इंसान को रोना आता ही है, तो अगर आप ऐसे रो रहे हो, कंपैशनेट के आंसू हैं किसी के लिए कि आपको रोना आ रहा है मोहब्बत में, तो वो चीज गलत नहीं है। लेकिन मातम करके रोना या बहुत ज्यादा चीख पुकार करना वो चीज सही नहीं है, वो इस्लाम में हराम है। पर मैंने जो एक हदीस पढ़ी थी बुखारी की 1292 हदीस नंबर और 927, जिसके अंदर इब्ने उमर जो अपने वालिद से इसको बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम किसी के मरने पे रोते हैं तो उसका अजाब कब्र वाले को होता है। तो मुझे ये हदीस मतलब जैसे मैंने पढ़ी, पर आप इसकी बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब, और आप उसको बेहतर बता सकते हैं अगर। हाँ, अगर आप हदीस पढ़ते तो और अच्छा होता, लेकिन नंबर ही बताइए कम से कम, नंबर क्या है? सर हदीस नंबर है 1292 बुखारी का, बुखारी की हदीस है 1292, और 927 हदीस नंबर है मुस्लिम में। अच्छा एक सेकंड। ठीक है, ये हदीस हमने देख लिया अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जो मरवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल मय्यितु युअद्दबु फी क़ब्रिही बिमा नीहा अलैहि, अगर किसी मैयत पर नौहा किया गया है तो मैयत को कब्र में अजाब दिया जाता है। इस हदीस का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी आदमी की वफात हो गई, उस आदमी के घर वाले उसके ऊपर नौहा कर रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, सीना कूबी कर रहे हैं। आप बताइए कि इसमें उस मैयत की क्या गलती है? कुरान की एक आयत है कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ये इस्लाम का उसूल है। जो गुनाह आप कर रहे हैं उसकी सजा मुझे नहीं मिलेगी, उसकी सजा आपको मिलेगी। हाँ, जो गुनाह आप कर रहे हैं उसकी सजा मुझे उस वक्त मिलेगी जब उस गुनाह को करने के लिए मैंने आपको कहा हो, मैंने वो गुनाह करने के लिए आपको कहा हो, वो गुनाह करना सिखाया हो, तो उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अब अगर कोई मैयत अपने घर वालों को ये कह करके मरता है कि मेरे ऊपर नौहा करना, या अपनी पूरी जिंदगी अपने घर वालों को इसी बात की तालीम और तरबियत दिया है, कभी नकीर नहीं किया है, और उसके घर वाले उसके ऊपर नौहा करते हैं, तो उसका गुनाह उसे मिलेगा। लेकिन अगर उस आदमी का उस नौहा में कोई दखल नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में उसको उसका कोई गुनाह, उसका कोई अजाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुरान के उसूलों के खिलाफ है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। लिहाजा इस हदीस का मतलब ये है कि अगर कोई मैयत अपने घर वालों को इसकी वसीयत, नसीहत, तालीम दे करके जाता है कि मेरे ऊपर नौहा करना, जैसा कि जमाने जाहिलियत में बाकायदा नौहा करने के लिए किराए पर लाया जाता था, औरतों को किराए पर लाया जाता था किसी के मरने के बाद, और ये सारे लोग करते थे। ऐसी सूरत में उस मैयत को अजाब होगा क्योंकि उसने इसे रिवाज दिया है, उसने नसीहत किया है और ऐसा कह करके वो गया है। लेकिन अगर उसमें मैयत का कोई दखल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, तो उसको उसका कोई अजाब नहीं होगा। सही मुस्लिम की रिवायत का क्या नंबर है वो भी बताएं सर 927। 927। एक सेकंड। जी शेख, मैं पढ़ूं शेख हदीस? हाँ मिल गई जी, वही हदीस है, वही रिवायत है। इन्नल मय्यिता युअद्दबु बिबुकाए अहलिही अलैहि, इस हदीस का भी वही मतलब है। अगर कोई मैयत ऐसी नसीहत और वसीयत करके जाता है अपने घर वालों को और उसके घर वाले ऐसा नौहा करते हैं तो फिर उसको अजाब होगा, वरना उस मैयत का अगर उसमें कोई हाथ नहीं है तो उसे कोई अजाब नहीं होगा।
जी भाई, समझ में आई बात? जी जी शेख, समझ में आ गई आपने जो वजाहत की उसकी, क्योंकि जो हदीस के अल्फाज थे उसको पढ़ने के बाद मैंने ये चाह रहा था कि आप इसको मतलब समझा दे डिटेल के अंदर, तो हाँ, ये देखिए चीज देखिए क्लियर है कि देखिए सही 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 मुस्लिम में नीचे हाशिए में मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी का हाशिया है, वो कह रहे हैं कि फता अव्वल हाल जुमहूर अला मन वस्सा बिअन युबका अलैहि व युनाहु बाद मौतिही। जो जुमहूर अहले इल्म हैं, इस हदीस की शरह उन्होंने ये की है, इस हदीस का ये माना बयान किया है कि जब मैयत ये वसीयत करके जाए कि उसके ऊपर नौहा किया जाए, उसके ऊपर रोया पीटा जाए, ऐसी सूरत में उसको अजाब होगा, वरना अगर उसका उसमें कोई हाथ नहीं है तो उसे अजाब नहीं होगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। जी जी, उम्मीद ठीक है है शेख। फैसल भाई को मिल गया होगा। इंशाल्लाह मैं अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ, इमरान। इमरान भाई को अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी। जी मेरा सवाल जो है वो म्यूज़िक के ताल्लुक से है कि म्यूज़िक जो है जैसे कुरान हदीस में म्यूज़िक को हराम की कोई दलील नहीं मिलती है हमें, तो फिर उसको म्यूज़िक हराम हम क्यों कहते हैं बहुत कि बड़ा म्यूज़िक दावा हराम कर है? दिया आपने भाई। पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं हाँ भाई जी। इस पे, म्यूजिक की हुर्मत पर, मौसीकी की हुर्मत पर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, और आप कह रहे हैं कोई दलील नहीं है। कुछ दलीलें आप पेश करेंगे, क्या दलीलें हैं? हाँ जी जी, एक आध दलीलें बताता हूँ आपको मैं। जी शेख, तब तक आप किसी और गेस्ट को लें भाई, आप थोड़ा सा जी इंतजार करें। हाँ, अगले गेस्ट हैं जावेद मकंद, वो अपना सवाल रखें तब तक के लिए इंशाल्लाह। जावेद भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम बरकातुहू। विरासत के हिसाब से एक मसला था शेख साहब कि हमारे दादा दादी की प्रॉपर्टी है। अभी दादा भी इंतकाल कर गए हैं, दादी भी इंतकाल कर गए हैं, फिर चाचा वो लोग भी इंतकाल कर गए हैं, तो अभी थोड़ी बहुत ज़मीन बाकी है उसमें। तो कैसा है, हम लोग वो बहनों का हिस्सा मतलब हमारे फूफू का हिस्सा देना चाहते हैं, बाकी के लोग देना नहीं चाहते, तो ऐसे मसले में कैसा करना चाहिए? जी शेख। आखिरी बात नहीं सुन सका भाई की, आखिर में उन्होंने क्या कहा शेख? कि हम लोग जो है ना, हमारे जो फुफ्फू का हिस्सा है ना, हम लोग देना चाहते हैं, बाकी जो हमारे चाचा के बच्चे लोग वगैरह है ना, वो देने राजी नहीं है, तो इसमें तकसीम कैसा करने का? थोड़ी बहुत जमीन बाकी है अभी। तो क्या फिर आखिरी जुमला नहीं सुन सका शेख? शेख इनका सवाल है कि जैसे इनके दादा और दादी की जो ज़मीन थी वो फौत हो गए, अभी ज़मीन बाकी है, लेकिन कुछ इनके चाचा हैं जो इनके फूफियों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो फिर उसको कैसे तकसीम करेंगे? हाँ देखिए, पहली बात तो आप उनको बताएं, उनको राज़ी करें और उनको बताएं कि ये उनका हक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला के हुदूद की पामाली है ये। और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उसका तरीका आप ये अपना सकते हैं कि आप देखिए कि आपके हिस्से में उन फूफियों के हिस्से का की कितनी जायदाद आ रही है, उतनी जायदाद आप उनको दे दें। आप उसको हिसाब लगाएं कि अगर हम इसको शरीयत के मुताबिक तकसीम करते तो फूफियों को कितना मिलता, अब उनका कितना हिस्सा मेरे में आ गया है, आप अपने में से जो हिस्सा आया है वो हिस्सा आप उनको दे दें, बाकी जो लोग नहीं दे रहे हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे। जी जावेद भाई। हाँ जज़ाकल्लाह। और एक सवाल है, पूछ इंशाल्लाह सकता हूँ शेख साहब? काफ़ी लिस्ट लंबी है, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में इंशाल्लाह आपको मौका दिया ठीक जाएगा। है, तो ठीक। जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अगले बरकत। गेस्ट हैं एक्स वाई जेड, ये अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जो सूदखोर लोग हैं उनके यहाँ शादी की दावत आए तो क्या हम वो दावत खा सकते हैं? जी असल इसका हुक्म जो है जवाज का है,
जो सूदी कारोबार जिनके यहाँ है, असल हुक्म जवाज का है उनके खाने के सिलसिले में। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी दावत से मना करके उन्हें इस बात पर मजबूर करूं कि अपने इस हराम काम को छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि इसका असर उनके ऊपर होगा और वो इससे इबरत और नसीहत पकड़ेंगे, तो बेशक आप मना कर दें, वरना असल जो हुक्म है वो ये कि वो जायज़ है। उसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें हैं जिनमें एक से ज़्यादा हदीसें कि यहूदियों के यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है खाने की चीज़ें आती थीं, आईं और आपने खाया, जबकि मदीना के यहूदी मारूफ थे सूदी कारोबार के अंदर, तो उनका खाना हलाल है। लेकिन अगर मना करने में कोई मसलहत है, उनको रोकना, उससे जो है उस चीज़ से रोकना, उस हराम काम से, और आपको लगता है कि इसका असर होगा, तो फिर आप मना कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल पूछ सकते हैं? छोटा सा सवाल है। जी जी कुछ नहीं, ये छोटा है। जी शादी के दिन दूल्हा जो साफा बांधता है, तो क्या वो बांधना बिदअत है सिर्फ शादी के दिन? शादी के दिन दूल्हा जो साफा बांधता है, क्या वो बांधना जायज़ है? यही सवाल है बहन का। जी 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 हाँ बिदात जी बिदात। जी, एक आलिम दीन हाँ। से हमने सुना है कि वो बिदअत है, इसलिए हमने वो सवाल पूछा आपसे। अच्छा, तो जब उन्होंने बिदात कहा होगा तो कुछ बताया होगा क्यों बिदात है, क्या दलील है उसकी, तो थोड़ा उसको भी जी, बताइए। उनका कहना था कि सिर्फ शादी के दिन ऐसा करना सही नहीं है और ये बिदअत है। अल्लाह मुस्तआन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए बहन, जो लिबास है, कपड़ा है, पहनावा है, ज़ेबो ज़ीनत है, इसमें असल जवाज है। आप कभी भी कोई भी लिबास पहन सकते हैं, बशर्ते कि लिबास के हमारी शरीयत में जो उसूल बताए गए हैं उन उसूलों के खिलाफ ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी शरीयत में कुफ़ार और फुस्साक और फुज्जार से मुशाबहत को मना किया गया है, औरतों को मर्दों के लिबास की मुशाबहत से मना किया गया है, मर्दों को औरतों के लिबास से मुशाबहत से मना किया गया है। ऐसे लिबास से मना किया गया है इतना तंग हो कि जिस्म के आज़ा जाहिर हो रहे हों, इतना शफाफ हो कि जिस्म जाहिर हो। तो लिबास के कुछ औसाफ बताए गए हैं, लिबास की किस्में नहीं बताई गई हैं कि कौन सा लिबास पहनना है। जो लिबास आपके यहाँ राइज है आप वो लिबास पहनिए। तो साफा पहनना हमारे यहाँ राइज है, लोग शादियों में भी पहनते हैं, शादी के अलावा में भी पहनते हैं। लिहाजा ये कहना कि ये बिदात है, ये बिल्कुल गलत है, इस्लामी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है, कोई बिदात नहीं है। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ नमाज के लिए टोपी पहनना भी बिदअत है, तो क्या ये गलत है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई वो लिबास है, मेरा जब दिल जो कहेगा मैं उस वक्त पहनूंगा। नमाज के लिए तो खुसूसन कुरान में कहा गया है खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, जब भी नमाज पढ़ो तो ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके पढ़ो। अब टोपी लगाना अगर कहीं पर ज़ेबो ज़ीनत का हिस्सा समझा जाता है तो गोया कि ये मुस्तहब है। अगर किसी मुआशरे में टोपी लगाना ये ज़ीनत का हिस्सा समझा जाता है, अच्छे लिबास का हिस्सा माना जाता है, तो वहां तो हम कहेंगे कि मुस्तहब है, क्योंकि उसका खुसूसी एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है नमाज के वक्त अच्छे लिबास का। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी जी शेख, वो दलील मिल गई वो। हाँ अच्छा, वो भाई मौजूद हैं। हाँ देखिए, असल में वो मसला इतना वाज़ेह है शेख, जो अहले सुन्नत वल जमा के यहाँ तकरीबन इजमा है, मुतअद्दिद उलमा ने उस पर इजमा नकल किया है, और ये मसला काबिल निकाश नहीं है। लेकिन भाई पूछ रहे हैं तो मैं एक आध चीज़ें उनको बता देता हूँ। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सयकूनु मिन उम्मती मैं यस्तहिल्लु अल-हिरा वल-हरीर वल-खम्र वल-मआज़िफ। सही बुखारी की रिवायत है ये कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ज़िना को, रेशम के कपड़े को, शराब को और मआज़िफ को, मआज़िफ कहते हैं उन आलात को जिनसे मौसीकी निकलती है, उनको मआज़िफ कहा जाता है, उसको हलाल समझेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई किया, और ये पेशीन गोई इसलिए नहीं किया कि ये जो चीज़ें हैं ये हलाल हैं,
اور ایسا کچھ لوگ کریں گے، کیونکہ یہاں پر شراب کا بھی ذکر آیا ہے، ریشم کا ذکر آیا ہے، زنا کا ذکر آیا ہے. تو جس طرح سے یہ چیزیں حرام ہیں اسی طرح سے موسیقی بھی حرام ہے. اور تقریباً تمام علماء اسلام نے کچھ جو ہے شاذ اختلاف کو چھوڑ کر کے سب نے اجماع نقل کیا ہے. ائمہ اربعہ کا اس پہ اجماع ہے، شیخ الاسلام ابن القیم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موسیقی حرام ہے. نہیں جی، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے تو ویک حدیث ہے نا؟ جی بھائی، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے بخاری کی، یہ تو ضعیف حدیث ہے. بخاری کی حدیث؟ ہاں جی. نہیں، یہ حدیث معلق روایت ہے، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے. نہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو ضعیف حدیث کیوں ہے. اس میں دو راوی ہیں، ایک ہے ہشام بن عمار، وہ ویک راوی ہیں. دوسرے ہیں عطیہ بن قیس، وہ بھی اسٹرانگ راوی نہیں ہے. تو یہ دونوں راوی ویک ہیں. اور ایک ویک راوی ہو تو سند میں حدیث ویک ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو دو ویک راوی ہیں. معلق کے اوپر تو میں بات ہی نہیں کر رہا. تو مطلب کیا یہ جو اجماع ہے امت کا، آپ اس اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اجماع میں تو امام احمد نے یہ کہا ہے کہ جو بھی انسان اجماع کلیم کرتا ہے کیا وہ جھوٹا. امام احمد نے یہ کہا ہے اجماع کے تعلقات سے کہ جو انسان اجماع کلیم کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. اور شیخ البانی نے اپنی کتاب میں نہیں، امام احمد نے یہ نہیں کہا. اور شیخ البانی نے ایک سنیے، لڑنا. مجھے معلوم ہے امام احمد کا وہ قول، مجھے معلوم ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں جی. امام احمد نے خود اجماعات نقل کیے ہیں دوسری جگہوں پر. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، آپ اس کے سیاق و سباق کو سمجھیے. کسی خاص مسئلے میں انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں اجماع نہیں ہے، جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے. ورنہ چلیے امام میں احمد بن حنبل خود اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. نہیں، دیکھیے کوئی انسان کسی انسان کا کوئی اصول ہے اور وہ انسان اپنے اصول کے خلاف چلے جائے، یہ بالکل ممکن ہے. میں آپ سے کہوں جھوٹ بولنا غلط ہے اور میں خود جھوٹ بول دوں، یہ ممکن ہے. اچھا، یہ جو امام احمد کا جو قول ہے، یہ شیخ البانی نے اپنی کتاب میں، جب شیخ البانی نے یہ کہا کہ جو سونا جو ہے وہ حرام ہے مردوں کے لیے بھی، تو وہاں پر انہوں نے اجماع کو جو ہے، یہی جب انہوں نے جواب دیا اجماع کا کہ لوگوں کا اس پہ اجماع ہے کہ جو سونا جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے اور خواتینوں کے لیے جائز ہے. شیخ البانی نے کہا خواتینوں کے لیے بھی حرام ہے. اور اجماع کا جواب انہوں نے ایسے دیا کہ امام احمد نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اجماع کلیم کرتا ہے وہ آپ جو جھوٹا ہے ہے. آپ سونے پر چلے گئے. ابھی ہم نہیں، میں موسیقی آپ کی کو نہیں بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اجماع کی مطلب مثال دے رہا ہوں. ویسے اس پہ اجماع یعنی سنیے، یعنی اجماع جو ہے، اگر کوئی آدمی اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے تو آپ اجماع کے قائل نہیں ہیں. جی نہیں، اجماع کوئی دلیل نہیں ہے دین میں. اجماع دلیل نہیں ہے تو پھر ہم آپ بے سے شک. کیا بحث کریں؟ نہیں، اجماع ہم نہیں آپ نے جو حدیث بیان کی، ہم آپ نے جو حدیث بیان کی تھی اس کے بارے میں بھائی، بتائیے نا. آپ اجماع کا انکار کر رہے ہیں. اہل سنہ والجماع کے ہاں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو 4 متفق علیہ دلیلیں ہیں ان میں سے اجماع بھی ہے. اب اگر آپ اچھا، اسی کا انکار کر رہے ہیں تو ہم ایک آپ سے منٹ کیا ایک منٹ بحث ایک کریں؟ منٹ نہیں، اجماع پہ کوئی سب کی جو ہے ایک ہی رائے نہیں ہے. سب کے نزدیک اجماع الگ ہے. کوئی بولے گا صحابہ کا اجماع لیا جائے گا، ابن اعظم بولیں گے صحابہ کا اجماع لیا جائے گا، کوئی مطلب بولے گا اجماع عالم ہوگا. حجت نہیں ہے آپ کے یہاں، اجماع حجت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. کہ اس کی کیا دلیل ہے اجماع کی حجت کی، پھر بتائیے. فائدہ نہیں ہے، پھر فائدہ نہیں ہے. یہاں ہم مناقشہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. دیکھیے، تو یہ جو یہ حدیث آپ ہمارا، نے کوٹ کی سنیے ہے سنیے، بخاری کی، ارے یہ سنو جو بھائی بخاری کی آپ، حدیث آپ نے بھائی کوٹ کی ہے. آپ اجماع کا انکار کر رہے ہیں. اجماع کا انکار جو ہے بہت چند لوگوں نے کیا ہے. ان میں سے نظام ہے جو سب سے پہلا شخص جس نے اجماع کا تو انکار آپ کیا. قرآن حدیث سے ثابت کر دیجئے نا اجماع جائز ہے. ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے بھائی یہاں پہ. آپ کل کو نہیں، کہہ دیں گے میں نے سنت آپ بھی سے جو ہے دلیل نہیں ہے، تو ہم آپ مناظرہ تھوڑی کریں گے آپ سے. اچھا چلیے ٹھیک، اجماع چھوڑیے. جو حدیث آپ نے بتائی تھی تو ویک حدیث آپ بتا رہے ہیں نا، ارے اس حدیث کے اور بارے میں بھی، بتائیے. اجماع بذات خود دلیل ہے. تو وہ میوزک حدیث جو ہے، معلق ہے. اچھا دیکھیں، وہ حدیث معلق ہے. آپ جس راوی کی بات کریں، ظاہر ہے تمام روات کے بارے میں نے حکم جو ہے حفظ کر کے تو نہیں رکھا ہوا ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جس راوی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ نے کون کہا بہت راوی ہے اور ساری اس کا دلیل ہے. کیا حکم ہے. نہیں اچھا، آپ نے بھائی جو حدیث ایک منٹ آپ نے جو حدیث کوٹ کی تھی، آپ کو ہشام بن عمار ارے کے یار، بارے میں، عطیہ بن قیس کے بارے میں معلوم تھا؟ سنیے ایک بات، آخری بات. آپ اجماع کو نہیں مانتے ہیں جو کہ متفق علیہ دلیل ہے، تو ہم آپ سے کسی شرعی مسئلے پر کیا بات کریں؟ میں جیسے اس مسئلے میں اجماع کو مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے ہیں، تو ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں آپ سے؟ اجماع اہل سنہ والجماع کے ہاں متفق علیہ دلیل ہے. کتاب، سنت، اجماع، قیاس، یہ چاروں متفق علیہ دلیلیں ہیں. اب اگر آپ اجماع ہی کا انکار کر رہے ہیں تو اہل سنہ والجماع کی جو ہے متفقہ رائے کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا بحث کریں گے؟
जी शेख। जज़ाकल्लाह खैर शेख। उम्मीद है मतलब कुछ लोग टाइम पास करने आते हैं क्या शेख? जी जी बिल्कुल वही मकसद होता है, ताकि यानी दूसरों को जो टाइम मिलना चाहिए वो उनको मिले भी ना, और ज्यादा फायदा खुद भी ना हासिल हो पाए और दूसरों को भी फायदा ना पहुंचाया जा सके। पहले से जहन बना के आते हैं शेख, उनके पास क्या है, इसका मतलब इकरार क्या है, कुछ जवाब क्या है। इजमा जी तमाम उलमा इस्लाम के यहाँ मुत्तफ़क़ा तौर पर इजमा ये मुत्तफ़क़ अलैह दलील है। अब कोई आदमी इस बेस को ही झुठला रहा है, बेस को नहीं मान रहा है, तो फिर उसे क्या हक है कि वो अहलुस सुन्ना वल जमा के यहाँ जो मसाइल है उनमें आके डिस्कस करे। जी अब कोई आदमी जैसे इस बात का इनकार कर दे कि सुन्नत ये दलील है, हुज्जत है, अब फिर उससे आप आगे क्या बात करोगे? वो बुनियाद ही का इनकार कर रहा है। जी तो वो उस बुनियाद ही का इनकार कर रहा है, तो वो आगे आपकी कोई भी बात, किसी भी बात को कह देगा मैं इसको नहीं मानता। ये मेरे ख्याल से ये मौसीकी जो है और म्यूजिक की ये अलामात सुगरा यानी क़यामत की छोटी निशानियों में से शामिल किया गया है। अरे शेख मुस्तकिल किताबें जी लिखी गई हैं इस पर। जी, और भाई कह रहे हैं कि हमें कोई जो है हुर्मत की दलील नहीं मिली अभी तक, पढ़ने की ज़रूरत है इंशाल्लाह से इनको। तो शेख मोहतरम माजरत के साथ आज की स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म होती है, वक्त हमारा हो चुका है। इंशाल्लाह फिर अगली स्ट्रीम में, अगले लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम में मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने तमाम नाजरीन से माजरत चाहता हूँ जो सवाल करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए थे और उनको मौका नहीं मिल पाया। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसी तरह से स्ट्रीम में बने रहें, हर दिन लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हों। इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब को किताब व सुन्नत की रोशनी में दिया जाएगा। इसी तरह से एक दरख्वास्त है कि हमारे वो भाई जो पहले से एक जहन बना कर आते हैं, मूड बना कर आते हैं कि हम एक तरह से मुनाजरा करने चलेंगे, तो ये उसूल के खिलाफ है। इससे आपको भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं होगा और आपके भाइयों को भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप कोई इल्मी सवाल लाएं जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपके भाइयों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह तबारक तआला आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। आइए फिर से हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इसी तरह से लाइव स्ट्रीम में आप बने रहें। इंशाअल्लाह आपके जो भी सवाल रहेंगे उसका इल्मी किताब व सुन्नत की रोशनी में जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।